बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे लिहाज से। मैं हूँ मोहम्मद तैमूर। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से एक बयान सामने आया। उन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे यानी BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शंस करवा दिए जाएँ। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है आम इंतखाबात का इम्कान ज़ाहिर कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो जमातें हैं, जमातों का इत्तेहाद है 14 जमातों का, ये इक़्तिदार में जब आए इनको कुछ ही अरसा हुआ, लेकिन क्या वजूहात जो थी, जो कि इस तरह के बयानात हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि सामने आ रहे हैं, इस पर भी हम डिस्कशन में आज की इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और इसके अलावा दूसरी जानिब अगर नज़र डाली जाए तो नून लीग की क़यादत जो है वो उन्होंने मुलाकात की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब से लंदन में। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई, लेकिन अगर पाकिस्तान की जो अभी आज की सिचुएशन है उस पर अगर एक नज़र डाली जाए तो डॉलर आपका 190 या 191 तक जा पहुंचा है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 500 पॉइंट्स वो नीचे आया है, और जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, इसके अलावा नैब के कानून में एक रद्दोबदल की जा रही है। ये कैसी रद्दोबदल है, इस पर भी बात होगी। और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का जो है वो दौरा उन्होंने USA का दौरा किया, और उस पर जो है दो तरफा सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत हुई। इसके हवाले से क्या खबरें वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, और साथ ही साथ ओवरऑल एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी बात होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उन्हीं वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम उन्हीं। जी वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको भी, और जो लोग इस वक्त हमें ABC न्यूज़ पाकिस्तानी स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उन्हीं। ये जो खबरें हैं हम इसको डिस्कशन में शामिल करेंगे अपनी। आप देख रहे हैं कि नैब के जो कानून है उस पर भी एक रद्दोबदल की जा रही है, और मजीद जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, इसके अलावा नैब के कानून में एक रद्दोबदल की जा रही है। ये कैसी रद्दोबदल है, इस पर भी बात होगी। और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का जो है वो दौरा उन्होंने USA का दौरा किया, और उस पर जो है दो तरफा सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत हुई। इसके हवाले से क्या खबरें वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, और साथ ही साथ ओवरऑल एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी बात होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उन्हीं वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम उन्हीं। जी वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको भी, और जो लोग इस वक्त हमें ABC न्यूज़ पाकिस्तानी स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उन्हीं। ये जो खबरें हैं हम इसको डिस्कशन में शामिल करेंगे अपनी। आप देख रहे हैं कि नैब के जो कानून है उस पर भी एक रद्दोबदल की जा रही है, और मजीद जो ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान आपके सामने है। नून लीग की जो क़यादत है, शहबाज शरीफ साहब, वो लंदन में उन्होंने मुलाकात की। इन सब तमाम सूरत हाल पर आप क्या कहना जी चाहेंगे? तैमूर, इन तमाम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा चंद हम हाथ लेके ज़रा नैब के मुमकिन कानून में तब्दीली का जिक्र किया जाए यहाँ पे। नैब के मुतल्लिक तैमूर ये चीज़ तो हर ज़ुबान ज़द आम है कि नैब जो पाकिस्तान का एहतसाब का इदारा है, कौमी एहतसाब ब्यूरो जिसे हम कहते हैं जी, ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है। इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। ये नैब के लोगों के ही जुमले हैं जो कि मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जब हुकूमतें यहाँ पाकिस्तान में स्विच होती हैं तो नैब एकदम उस हुकूमत की तरफ नैब का झुकाव हो जाता है और अपोजिशन के खिलाफ हो जाती है। सही। ये भी गुमान किया जाता है नैब के बारे में कि ये हिरासा करती है लोगों को। इन लोगों में सिर्फ सियासतदान ही शामिल नहीं है, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कारोबारी अफराद भी शामिल हैं। मसला इस दफ़ा हुआ है तैमूर, अब से चंद दिन पहले, वो ये है कि गैर मुल्की सरमायाकार, उनसे जुड़ी एक डेवलपमेंट है जो कि नैब से लिंक करती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसका ताल्लुक नैब से बन रहा है। वो क्या है? वो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में छुपा है। सही। अंसार अब्बासी साहब एक मशहूर सहाफ़ी है, मारूफ सहाफ़ी है पाकिस्तान के। मई की 11 तारीख 2022 को द न्यूज़ में इनकी खबर शाये हुई है, जिसमें वो अपने ज़राए को कोट करते हुए ये बता रहे हैं कि अरब इस्लामी दुनिया के चंद बड़े दारुल हुकूमत, अब इनमें आप कई ममालिक शामिल कर सकते हैं जो कि अरब इस्लामिक वर्ल्ड के हैं, उनकी तरफ से एट द हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान को ये बात कन्वे की गई है कि हमारे कारोबारी अफराद पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो बुनियादी वजह उनकी इन्वेस्टमेंट में रुकावट की बन के सामने आ रही है वो है नैब का इदारा। पूरे के पूरे इदारे को जिम्मेदार ठहराया गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अरब इस्लामिक वर्ल्ड के लोग इसलिए नहीं कर रहे कि नैब उन्हें भी हिरासा ना करे जिस तरह पाकिस्तानी कारोबारी अफराद को करता है। ये बात पाकिस्तान को एट द हाईएस्ट लेवल्स कन्वे हुई है। नंबर 1।
शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए हैं बतौर वजीर आज़म, इन्होंने फ़राइज़ संभाले, तो उसके चंद दिन बाद ब्यूरोक्रेसी से एक आला तरीन मीटिंग में कमोबेश तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने शहबाज शरीफ साहब को ये बात कन्वे की कि नैब से उनकी जान छुड़ाई जाए। अब मुझे नहीं पता क्यों ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नैब के होते हुए काम नहीं कर सकते। इस पर शहबाज शरीफ साहब का भी कंसर्न आया। याद रहे कि ये कंसर्न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड कंसर्न है, जो कि आसिफ जरदारी साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फे के लोग, इवन इमरान खान साहब के भी कंसर्न्स हैं नैब के इदारे पे। क्यों? क्योंकि एहतसाब जो कि इसका बुनियादी काम था वो ये कर नहीं सका है ताहाल। अब जो डेवलपमेंट जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है जिससे हम स्लाइड पे चला रहे हैं द न्यूज़ की, जिसमें कहा जा रहा है कि हरासमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बिजनेसमैन, चेंजेस इन नैब लॉ अंडर कंसिडरेशन, यानी इनसे जुड़े मामलात पे तहरीफ नैब कानून में मुतवक्के है अगले चंद दिनों में। ये एक बड़ी खबर है जिसका जिक्र मीडिया में नहीं हो रहा, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जो नैब पे रिजर्वेशंस हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। डेवलपमेंट ये है कि नैब लॉ, नैब कवानीन में बड़ी तब्दीली मुतवक्के है। दूसरी जो आपने बात की तैमूर, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की, जी महंगाई ने एक ऐसी सतह अबूर कर ली है जिसकी नज़ीर आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। यहाँ रोजनामा दुनिया और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्लाइड में उसका जिक्र करता चलूँ, जो कि ये कह रही हैं कि डॉलर 191 रुपये पे खड़ा हुआ है। ये मुझे नहीं पता है माशी पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की इस वक्त, लेकिन 18 मई यानी अब से 3-4 रोज बाद दोहा में IMF और पाकिस्तान की पॉलिसी लेवल मीटिंग शेड्यूल्ड है। ये तो आपको पता है कि सख्त IMF की कंडीशंस पाकिस्तान पे लागू हो रही हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई तकरीबन 15% की सतह अबूर करने जा रही है। याद रहे ये महंगाई का तूफान, इस वक्त महंगाई की शरह 13.75% है। इस IMF पॉलिसी के लागू होने के बाद 15% एक्सीड करेगी, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, क्या शक्ल सूरत होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक अलमिया वो ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो इस वक्त $10.5 अरब पे खड़े हैं। ये इतनी कलील मिकदार है तैमूर कि अगर 2 माह पाकिस्तान इंपोर्ट्स करता है, 2 माह मजीद दरामदाद करता है, तो पाकिस्तान के पास तीसरे महीने के लिए पैसे नहीं होंगे। IMF ने नई डिमांड तैमूर रखी और वो ये कह रही है कि आप अगले माली साल में 7.25 खरब रुपए के टैक्सेस अवाम पे आयद करें। याद रहे कि ये साल जिसमें हम इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं, ये माली साल, इसमें 6.1 खरब रुपए के टैक्सेस लगाए गए हैं और वो भी कम्प्लीटली फुलफिल नहीं हो सके। FBR चेयरमैन आसिम अहमद साहब ने कहा है कि 100 अरब रुपए अब भी महसूल कम वसूल किया है FBR ने। इसके नताइज क्या है? जो कि 7.25 अरब खरब रुपए की बात की जा रही है, उसका नजला गिरना है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों पे। और इसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून कोट कर रहा है। कोई तफसीलात इसकी पढ़ना चाहे तो ये स्लाइड स्क्रीन पे चल रही है, जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की है। फिर आपने बात की वाशिंगटन में तैमूर कुछ अहम तरीन मामला पेश आए हैं। आपको याद है कि बाइडन साहब के आने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात खासे सख्त रहे हैं, खासे तल्ख रहे हैं। सही। इमरान खान साहब का ये गिला रहा है कि वहाँ से कॉल नहीं हुई। बाइडन इंतजामिया के अपने गिले शिकवे रहे हैं। फिर ऑपरेशन रेजीम चेंज जो कि खान साहब के बकौल पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, साजिश, वो एक बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन थी दो तरफा ताल्लुकात में, दो ताल्लुकात के बीच। अब एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो खलीज पाकिस्तान और अमेरिका में पैदा हुआ, उसे एक रियासती इदारे के अहम तरीन सरबराह ने, एक अहम तरीन रियासती इदारे के सरबराह ने उसे हैंड्स ऑन लिया है। और वो अब से 2 रोज पहले वाशिंगटन में थे, 3 दिन का क़याम किया वाशिंगटन में, और वहाँ हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग अटेंड की है, जो कि जिसकी नौयत की पिछली मीटिंग जुलाई 2021 में हुई थी, जिसमें मोईद यूसुफ साहब जेक सुलेमान से मिले थे और पाकिस्तानी वफ्द में उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद भी शामिल थे। अभी जनरल नदीम अंजुम जो कि इस पाकिस्तानी डेलीगेशन को हेड कर रहे थे, वो वाशिंगटन में थे और उनकी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। जेक सुलेमान कौमी सलामती मुशीर अमरीका, उनसे मुलाकात हुई है। डायरेक्टर CIA विलियम बर्न्स, उनसे मुलाकात हुई है। डिस्कशन किस चीज़ पे हुई है तैमूर? डिस्कशन हुई है बाहमी सलामती उमूर पे, यानी म्यूचुअल सिक्योरिटी के जो मामला हैं उन पर डिस्कशन हुई है। और अफगानिस्तान जिस पे इस वक्त दुनिया खामोश है, वो भी कहीं दोनों मुमलिकतों के बीच डिस्कस हुआ है। कोशिश बहरहाल दोनों ममालिक को ब्रिज करने की है, जिसपे क्रेडिट बनता है, मगर ये किस हद तक देरपा होगी इसका फैसला तो जाहिर है वक्त ही करेगा। ये क्रेडिट आप हुकूमत को देना चाहते हैं? नहीं, इसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगा तैमूर रियासत पाकिस्तान को,
کہ وہ تعلق کی نزاکت کا اندازہ لگاتے ہوئے ریاست کے اہم ترین ادارے کے سربراہ وہ واشنگٹن فلائی کیے ہیں. صحیح. تو اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. حکومت میرا نہیں خیال اتنا بڑا سٹیپ خود سے لے سکتی ہے پاکستان جیسے ملک میں. درست. ٹھیک. ایک بڑی بیٹھک نیو یارک میں ہونے والی ہے. فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیکرٹری اسٹیٹ اینتھنی بلنکن سے ملاقات ہوگی اگلے چند دنوں میں, وہ بھی متوقع ہے. کوشش بہرحال اچھی ہے کہ پاکستان امریکہ کو برج کیا جائے, لیکن بات وہی کہ آپریشن رجیم چینج جس نے اگلے آنے والے پاکستان کے معاملات کو شیپ کرنا ہے, جی, اس فضا میں جس میں عمران خان صاحب نے اپنا پورا بیانیہ بلڈ کرنا ہے اور اگلی تمام دن اس نیریٹو پہ بیس ہونے ہیں, کیا یہ تعلقات دیر پا رہ سکیں گے, اس کا فیصلہ وقت کرے گا. اب آ جاتے ہیں تیمور ذرا سیاست پہ, خالص سیاست جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہے. جی, عمران خان صاحب سڑک پہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہر گزرتا دن وہ حکومت کے لیے مشکل بنا رہے ہیں. حکومت کی مشکلات پہلے ہی تھمنے کا نام نہیں لے رہی. شہباز شریف صاحب حقیقتاً پریشان ہیں کہ یہ جس انداز سے وہ چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے تھے اس انداز سے چیزیں چل نہیں رہی. یہاں ایک انکنسیڈرڈ سی بات کرتا چلوں, مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس پہ ناراض ہوں گے اور نون لیگ کے لوگ بھی ناراض ہوں گے, لیکن بات یہ تیمور کہ جس طرح کی سپورٹ عمران خان صاحب کی حکومت کو دی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, صحیح, اس طرح کی سپورٹ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو نہیں ہے. اچھا, دوبارہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب اس وقت حکومت میں ہیں اور ان کے آنے کے جو بھی محرکات ہیں اس میں نہیں جا رہا, لیکن وہ سپورٹ شہباز شریف صاحب کو نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو, شہباز شریف صاحب اور ان کے دیگر رفقا کا خیال تھا کہ حکومت میں آنے سے پہلے جب یہ حکومت میں آ چکے ہوں گے تو ان کے کیسز ان میں ان کو بڑی حد تک ریلیف مل جائے گا. لیکن یہ دوسری بڑی بات ہے کہ وہ کیسز اب تک انٹیکٹ ہیں اور وہ کیسز خارج نہیں ہونے جا رہے. نمبر دو, ای سی ایل سے نام لکھ لیں لوگوں کے, اس کی علیحدہ وجوہات ہیں, اس میں میں نہیں جا رہا, لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہوا ہے, لیکن میں اس بات کو اپنے انالیسس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی نیوٹرل ہے, غیر جانبدار ہے, ای پولیٹیکل ہے. کہیں نہ کہیں اسے آنا پڑتا ہے, وہ علیحدہ ایک بحث ہے. آپ اسے اس طرح دیکھیں کہ لندن شہباز شریف صاحب گئے ہیں تو کیا اس وجہ سے گئے ہیں کہ انہیں پاکستان کا درد جاگ اٹھا ہے دل میں؟ ایسا نہیں ہے. لندن جانے کی وجوہات یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ریلیف چاہتے تھے حکومت میں آنے کے بعد, وہ انہیں نہیں مل رہا. انہیں یہ سگنل بار بار دیا گیا ہے کہ آپ کے کیسز انٹیکٹ ہیں اور انٹیکٹ رہیں گے. صحیح. 2007 اور 2022 کے این آر او میں یہی فرق ہے تیمور کہ اس وقت ایک ڈیل دے دی گئی تھی, لیکن اس این آر او میں جو کہ ایک میگا این آر او ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ حکومت آئی ہے, فرق یہ ہے کہ اس بار کیسز میں وہ ریلیف نہیں دیا جا رہا. لوگوں کا خیال تھا کہ ہم ڈرائی کلین ہو جائیں گے سسٹم کا حصہ بن کے, لیکن ڈرائی کلین نہیں ہو رہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے جو کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے لندن میں ڈسکس بھی کیا ہے. صحیح صحیح. لندن سے متعلق آپ سے میرا سوال ہے, بلکہ یہ ایک عام شہری کا پورے پاکستان کا یہ سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ملکی جو آپ صورتحال اب اس وقت دیکھ رہے ہیں, ڈالر کہاں پر جا رہا ہے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کہاں پر ہے, مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے, تو فیصلے یا ڈسکشنز لندن میں کیوں کی جا رہی ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تیمور, یہ دیس کی سیاست پردیس میں یہ کلچر ہمیں توڑنا ہے, جلد یا بدیر اسے ہمیں توڑنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں یہ چیزیں پاکستان میں ڈسکس نہیں ہو سکتی, لیکن ظاہر ہے پاکستان میں اگر چیزیں ڈسکس ہوں گی, اس طرح کے حساس معاملات ڈسکس ہوں گے کہ ہمیں ریلیف نہیں مل رہا, تو چیزیں بگ بھی تو ہوتی ہیں, ٹیلی فون کالز بگ بھی ہوتی ہیں, انہیں سنا جاتا ہے. بہت سی چیزیں پھر اور لوگ بھی سنیں گے جو کہ جنہیں نہیں سننا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک وجہ ہے کہ لندن میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. مگر المیہ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ بھی بن رہا ہے تیمور کہ ایک تو کیسز نہیں معاف ہو رہے, دوسرا عمران خان صاحب کا بیانیہ وہ مارکیٹ میں بہت تیزی سے بک رہا ہے. عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے, ظاہر عمران خان صاحب پہ الزام لگتا رہا کہ وہ سلیکٹڈ تھے, خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ امپورٹڈ ہے. امپورٹڈ والا بیانیہ یہ عوام میں بک رہا ہے اور یہ کنسرن ہے شہباز شریف صاحب کا. اگر کلیکٹیو سیٹ کی بات کی جائے, اب جو سیاسی سیٹ ہے ہمارا اس وقت, تو اس میں اس وقت دیگر تمام فریقین کو سائڈ پہ رکھیں, دو بڑے فریقین ہیں جو کہ آپس میں سامنے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. نمبر ایک پاکستان تحریک انصاف, نمبر دو مسلم لیگ نواز. تیسری کوئی اکائی نہیں ہے جسے میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے. یہ دو سب سے امپورٹنٹ اینٹیٹیز ہیں. زرداری صاحب بہرحال اس چیز پہ خوش ہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ نواز کو کیا سربراہ حکومت کا بنا کے انہیں اچھی خاصی مشکل میں پھنسا دیا ہے. مسلم لیگ نواز کے لیے جو مشکل پیدا ہو رہی ہے وہ زرداری صاحب کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. انہیں چاہیے کہ جلد از جلد اسے ریوزٹ کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. مولانا صاحب خاموش ہیں,
اور اس کی وجہ یہی ہے, اس پوری فضا کی وجہ یہ ہے کہ سب الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہر فریق, تمام سیاسی فریقین وہ الیکشن پوسچرنگ کر رہے ہیں اور الیکشن کے لیے تیار ہیں. خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے کہا ہے کہ الیکشنز ہونے کے بعد آرمی چیف کی تعیناتی ہو سکتی ہے, اور انٹرم سیٹ اپ کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. خواجہ آصف صاحب کے متعلق میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑی سنجیدہ شخصیت ہے, اور یہ ایسی نہیں ہے کہ ہوا میں تیر چلائیں. یقیناً انہوں نے بہت کنسیڈرڈ ایک یہ جملہ دیا ہے, جملہ ادا کیا ہے کہ الیکشنز ہو سکتے ہیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے. صحیح بات وہی کہ سب الیکشن موڈ میں ہے تیمور, سب کے سب الیکشن موڈ میں ہے, لیکن اہم ترین فریق جو کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ اہم ہے, اہم ترین فریق وہ اس وقت الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ فریق کون ہے آپ کو پتہ ہے, صحیح, لیکن چند خبریں دے دیں تیمور, جاتے جاتے غالباً بریک کا وقت ہے. جی بریک. پہلی خبر تو یہ ہے تیمور, جو کہ بڑی اچھی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ حکومت تمام اکراس دا بورڈ, تمام اکائیوں میں سے چند لوگ آپس میں انگیج کرنا شروع ہو گئے ہیں. صحیح, چند سنجیدہ لوگوں نے انہیں بٹھایا ہے اور ڈائیلاگ کا آغاز ہوا ہے. بظاہر آپ کو نہیں لگے گا, لیکن یہ خبر ہے کہ بیہائنڈ دا کرٹنز ایک ڈائیلاگ انیشیٹ ہو گیا ہے. اب یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں اس پہ میں نہیں جانتا, لیکن اگر یہ فیل ہوتا ہے تو ایک بڑی مشکل ہے جو کہ پاکستان کے سامنے کھڑی ہے. لہٰذا تمام سیاسی فریقین سے گزارش ہے کہ ڈائیلاگ سے چیزوں کو حل کریں. یہ تو ہوگی پہلی خبر. دوسری خبر تیمور, الیکشن پوسچرنگ میں تمام سیاسی اکائیاں آ چکی ہیں. صحیح, لیکن وہ غیر سیاسی فریق جو کہ اہم ترین فریق ہے, خبر یہ ہے وہ تیار نہیں کہ اگلے چند دنوں میں, اس وقت تیار نہیں ہے وہ, لیکن خبر یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ بھی رضامند ہو جائے گا پاکستان میں الیکشنز کرانے پہ. کوئکلی اس پہ آپ رسپونڈ کریں گے ایک سوال پہ بریک پہ جانے سے پہلے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کا پریشر ہے وہ اس وقت بلڈ اپ ہوا ہے اور یہ کافی تنگ کر رہا ہے نون لیگ کی قیادت؟ صرف نون لیگ کی قیادت ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ سب کو تنگ کر رہا ہے. سب یعنی اچھا, انورٹڈ کاما سب کو تنگ کر رہا ہے, اور یہ ایک بڑی کنسرن ہے. لیکن یہ دو خبریں ہیں, نمبر ایک انگیجمنٹ شروع ہو چکی ہے, نمبر دو کہ وہ غیر سیاسی فریق وہ بھی الیکشن کرانے پہ اگلے آنے والے دنوں میں تیار ہونے جا رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ابھی ناظرین بریک کا وقت ہے, بریک پہ جاتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھتے رہیے میرے لحاظ سے. ویلکم بیک ناظرین بات کریں گے سی آئی ای چیف جو ہیں انہوں نے وہ دورہ کیا سعودی عرب کا, اس میں کیا خبریں ہیں اور کیا خد و خال ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ناظرین یوکرین اور رشیا کے مابین جو ہے وہ کشیدگی ابھی جو ہے وہ اس میں کمی نہیں دیکھی گئی, بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے کیا خبریں ہیں یہ بھی ہم آپ سے آج کے اس سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے. اور ناظرین شمالی علاقے میں, عراق کے شمالی علاقے میں ایران نے جو ہے حملہ کیا, ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے کیا خبریں جانیں گے اپنے اینالسٹ سے. انیب وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیب, سی آئی چیف کا دورہ سعودی عربیہ کیسا دیکھ رہے ہیں, اور جو یوکرین اور رشیا کی ٹینشن ہے اور دیگر خبریں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ تیمور, ایک خلیج تھا جو کہ سعودی عرب اور امریکہ کے باہمی تعلقات میں تھا, وہ اس وجہ سے تھا کہ بائیڈن انتظامیہ نے جس طرح دنیا کو اپروچ کیا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں, وہ ٹرمپ دور کی اپروچ سے بہت مختلف ہے. اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے لمبی, لیکن آج کی نشست میں وہ خارج از بحث ہے تو اس میں نہیں جاتے. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پچھلے 5-6 ماہ سے کشیدگی کا شکار ہیں. ڈسکلوز نہیں ہوتی یہ بات, لیکن یہ چیز ڈپلومیٹک لیول پہ فیل ہوئی ہے. اس کی وجوہات ہیں, اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تیل بنیادی وجہ ہمیشہ سے رہی ہے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کی. صحیح. اور روس آج کے دور کا ایک بہت مضبوط آئل پروڈیوسنگ ملک ہے. اس دوران تیل بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ سعودی عرب اور روس کو کنیکٹ کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جہاں امریکہ ایک دنیا کی طاقت ہے, وہیں چین بھی دنیا کی ایک بڑی طاقت بن کے سامنے آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بات بھی سفارتی سطحوں پہ کوٹ ہوتی ہے کہ امریکہ کا سبسٹیٹیوٹ چائنا کے طور پہ لیا جا رہا ہے ریاض میں, یعنی سعودی عرب میں. تو یہ بہت بڑی وجہ, یہ تمام ڈاٹس جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ اس پکچر کو پڑھیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کیوں آن دی لو جا رہے ہیں.
یہ پوزیشننگ ہے جو کہ سعودی عرب لے رہا ہے اور اس اپنی پالیسی میں وہ آزاد ہے کہ وہ چین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, امریکہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, یہ اس کے اپنے ذاتی فیصلے ہیں بطور مملکت. لیکن امریکہ کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ مملکتوں کے ذاتی مسائل میں کود کے اچھا فیل کرتا ہے, لیکن اس کا نقصان مداخلت کہہ لیں یا سازش کہہ لیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ فرق ہے جی, فرق ہے, بالکل ہے تیمور, درست کہا آپ نے. لیکن امریکہ کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے. اب ڈیولپمنٹ یہ ہے تیمور کہ مارچ کے شروع کے دن غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں وال اسٹریٹ جرنل نے ایک خبر رپورٹ کی تھی مارچ کی 8 تاریخ کو, جس میں یہ کہا تھا کہ صدر بائیڈن نے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کو فون کیا لیکن کال پک نہیں ہوئی. کوٹ کر دیتا ہوں وال اسٹریٹ جرنل کی خبر جو کہ 8 مارچ کو شائع ہوئی. وہ کہتی ہے کہ سعودی اماراتی لیڈرز ڈکلائن کالز ود بائیڈن ڈیورنگ یوکرین کرائسس. یاد رہے یوکرین کی جنگ کو 15-16 دن ہو چکے تھے. پھر جمال خاشقجی ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے جن کا قتل ہوا. وہ صرف سعودی عرب اور ترکی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں امریکہ بھی کہیں نہ کہیں مداخلت کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر محمد بن سلمان نے اس کے نتیجے میں ایک جملہ ادا کیا تیمور, وہ یہ تھا کہ I don't care if Biden misunderstands me. مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اگر بائیڈن میرے متعلق کوئی غلط فہمی رکھتے ہیں. یہ بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ اسے بغور پرکھیں. اسے فوربس میگزین اور رائٹرز دونوں نے کوٹ کیا مارچ کے ہی شروع کے ایام میں. پھر گارڈین, برطانیہ سے جاری ہونے والا گارڈین, وہ ایک قدم آگے گیا اور اس نے کہا کہ محمد بن سلمان کے تعلقات بائیڈن انتظامیہ سے اس حد تک کشیدہ ہیں کہ وہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ کاش صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں واپس آ جائے. یہ گارڈین کی خبر ہے جو کہ مارچ کے شروع کے دنوں میں شائع ہوئی تھی. اب ایک اور وال اسٹریٹ جرنل کی تازہ خبر کا ذکر کر لیتے ہیں تیمور, جو یہ کہہ رہی ہے کہ وسط اپریل یعنی رمضان کے مہینے کے دن اس میں CIA چیف ولیم برنز بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان سے حکومت کے تعلقات خراب ہونے کے بعد DGISI امریکہ فلائی کیے کہ تعلقات میں تھوڑی بہتری لائی جا سکے, اسی طرح سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کی بہتری کی کوشش کرنے کے لیے ڈائریکٹر CIA ولیم برنز فلائی کیے سعودی عرب. اور وسط اپریل مڈ آف اپریل میں ان کی ملاقات ہوئی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے. کہاں؟ جدہ میں. رمضان کا مہینہ ہے اور کوشش ہوئی کہ کسی طرح ٹائز کو ریپیئر کرنے کے لیے ایک قدم لیا جا سکے. بڑی حد تک کامیابی بھی ہوئی لیکن 100% کامیابی میرے نزدیک نہیں ہو سکی. ڈسکشنز کس چیز پہ ہوئی؟ ظاہر ہے US سعودی تعلق پہ ڈسکشن ہوئی. اس کے علاوہ تیل, جس کی وجہ سے محمد بن سلمان نے کال نہیں اٹھائی تھی بائیڈن کی مارچ میں, وہ ڈسکس ہوا. روس کی یوکرینین انویژن ڈسکس ہوئی. پھر یمن کہیں ڈسکس ہوا اور ایران نیوکلیئر ڈیل, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. لیکن ایک قدم اوپر تعلقات آئے ہیں جو کہ بہت اچھا ہے آج کے دور میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کے لیے. وال اسٹریٹ جرنل کی خبر, CIA چیف میٹ سعودی کراؤن پرنس لاسٹ منتھ ان پش ٹو مینٹائل. دوسری بڑی خبر تیمور, اس کا تعلق ہے یوکرین رشیا جنگ سے, جسے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس وقت تقریباً 78واں دن ہے یوکرین کی جنگ کا, یعنی 78 ڈیز ہو چکے ہیں یوکرین کی جنگ کو. 11واں ہفتہ شروع ہے, 11واں ہفتہ ایکسیڈ کر چکے ہیں ہم. اور اگر اس کی کوئی ٹائم لائن پڑھنا چاہتا ہے تو الجزیرہ کی سلائیڈ کا لنک ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں, اسے فالو کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ان 78 دنوں میں کس دن کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں. رشیا کا فیول تیمور, اس کا ذکر ہوا چند لمحات پہلے. رشیا کی نیچرل گیس یہ یورپ کی ایک بہت اہم اینٹی ہے, ایک بہت اہم اکائی ہے, اس لیے کہ روس ایک بڑا نیچرل گیس پروڈیوسر ہے اور پورے کے پورے یورپ کو گیس فراہم کرتا ہے. جو ذرائع, جس راستے سے گیس پہنچتی ہے یورپ, اس کا ذکر کر لیتے ہیں. روس کے جنوب مغرب میں 2 علاقے ہیں, سلائیڈ سکرین پہ چلا رہے ہیں میپ, اسے اگر دیکھ کے بغور پرکھا جا سکتا ہے کہ سولزا کا علاقہ ہے اور سوخرا نوفکا کا علاقہ ہے. یہ جنوب مغربی روس کے علاقے ہیں جو کہ یوکرین میں داخل ہوتے ہیں. کییو, دارالحکومت کییو میں, ڈان بیس کے علاقے میں, اوڈیسا میں اور لائیو میں. اور ان 4 شاہراہوں کے ذریعے یورپ کو گیس فراہم کی جاتی ہے تھرو سلوواکیا, ہنگری, بیلاروس, رومانیہ اور آگے پھر دور کے یورپ میں گیس فراہم کی جاتی ہے. اس وقت تک یوکرین کی جنگ کے 78ویں دن تک روس اپنی گیس یورپ کو فراہم کرتا رہا ہے. لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے, وہ یہ ہے کہ یوکرین نے کہا ہے انف از انف. ہم نے دیکھ لیا کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے, یورپ کے حد تک ہمارے ساتھ کھڑا ہے, امریکہ کے حد تک ہمارے ساتھ کھڑا ہے. تو اب یوکرین کہہ رہا ہے
کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو کیسے تنگ کرتے ہیں. یوکرین گیس ٹرانسمیشن سسٹم اس کا ایک آپریٹر اس نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, ایک عام معمولی آپریٹر جو کہ بہت نچلے لیول پہ ہوتا ہے, اس نے کہا ہے 11 مئی کو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کہ وی آر سسپینڈنگ آپریشنز ایٹ اے میجر اسٹیشن آف دس چین, یعنی اس پوری گیس لنک کے ایک اہم اسٹیشن پہ ہم اپنے پروسیس کو معطل کر رہے ہیں. اس اسٹیشن جس کی وہ بات کریں, اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں, یہ اتنا اہم ہے اسٹیشن کہ یہ 32.6 ملین کیوبک میٹرز 32.6 ملین کیوبک میٹرز کی گیس یورپ کو ڈیلی فراہم کرتا ہے. اچھا, تو اب جب یہ اسٹیشن بند ہوا ہے تو نیچرل گیس یورپ میں ہو چکی ہے نایاب, اس حد تک نایاب کہ یورپ کی جو اپنی خاص گیس ہے اس کی قیمت 7% تک بڑھ گئی ہے. یاد رہے کہ روس کی یہ جو گیس ہے یہ تقریباً 40% یورپ کی گیس کی ڈیمانڈ کو میٹ کرتی ہے. تو اگر یہ گیس بند کی جاتی ہے ہم اسٹیشن سے, اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے اس کا اگر کسی نے اندازہ لگانا ہے تو آرٹی کا لنک ہم سلائڈ پہ چلا رہے ہیں جو کہ یہ کہتا ہے کہ واٹ یوکرینز بلاک آن رشین گیس مینس فار یورپ. اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل کی بھی خبر ہے جو کہ سلائڈ پہ چل رہی ہے, کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تیسری بڑی خبر تیمور وہ کشیدگی والی خبر ہے جی, اور وہ آ رہی ہے مشرق وسطیٰ سے. مشرق وسطیٰ اسٹیبل نہیں ہے, مڈل ایسٹ اسٹیبل نہیں ہے, اور اب ریسنٹ ایک واقعہ پیش آیا ہے عراق کے شہر اربل میں. اربل کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کردوں کی ایک اکثریت والا علاقہ ہے جہاں کرد آباد ہیں. کردوں کا ظاہر ایک خاص اہمیت ہے اس پوری پکچر میں, وہ ایک تفصیلی موضوع ہے, اسے بعد میں ذکر کریں گے. لیکن کرد میجورٹی ریجن ہے اربل, اس میں ایک کاروائی پیش آئی ہے. وہ یہ ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب انہیں اب سے ایک دن پہلے یہ خبر ملی کہ ایران کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش اربل کے اس علاقے میں کچھ لابیز کر رہی ہیں. نمبر 1, اس کے نتیجے میں ایرانی ریولوشنری گارڈ کارپس یعنی ایرانی پاسداران انقلاب نے اس علاقے کو ہٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے ایران کے خلاف سازش تیار کی جا رہی تھی. ماضی میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں. پہلا واقعہ یہ تھا کہ مارچ سے پہلے اسرائیل نے ایک ایئر سٹرائک میں 2 پاسداران انقلاب کے ممبر مارے. کہاں؟ شام میں. اس کے نتیجے میں پاسداران انقلاب نے ریئیکٹ کیا اور مارچ کے وسط میں اسی اربل کے علاقے میں بیلسٹک میزائل لانچ کر کے اسرائیلی حکام کو مارا. صحیح. اب سب سے بڑا المیہ یہ تیمور کہ کسی حد تک سٹیل میٹ تھا ایران اور اسرائیل کے تعلقات میں, لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں ایرانی پریس یہ کہہ رہا ہے کہ وہ علاقہ جو کہ ہٹ ہوا ہے وہاں جو لوگ پلان کر رہے تھے ایران کے امن کے خلاف ان کا تعلق اسرائیل سے تھا. اچھا, تو ایک بار پھر ایران اسرائیل ریلیشنز جو کہ ہمیشہ سے ہی تلخ رہے ہیں وہ تلخ تر ہو رہے ہیں, اور اس کو اگر آپ براڈر اسپیکٹرم میں پڑھیں تو پورے کا پورا مشرق وسطیٰ وہ بوائل ہو رہا ہے. جی صحیح, ٹھیک ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. دیکھتے رہیے ABC نیوز پاکستان, کیونکہ ABC نیوز پاکستان ہے سچ کی آواز. مزید ہمیں فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے ABC نیوز. اللہ حافظ.